अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब चेहरा के कलम से लिखे गए खूबसूरत किस्तवार नावल एल जनू की एपिसोड नंबर 23 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल के हर नई अपलोड होने वाली किस्त के नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सकें। अब देर किए बिना आते हैं किस्त की जानिब। कामिन वो ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ़ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसकी गंभीर आवाज़ के जवाब में उसका पीए एक बड़ा सा खाकी कागज़ में लिपटा फ्रेम लिए अंदर दाखिल हुआ था। बासित ने फ़ाइल से नज़र हटाते एक नज़र उसके हाथ में मौजूद कोरियर को देखा। सर, ये आपके लिए कोरियर बॉय देकर गया है। किसने भेजा है? दस्तखत करते इस्तफसार किया। उसे अक्सर पार्टनर्स की जानिब से तोहफ़ाजात मौसूल होते रहते थे। सॉरी सर, नाम मेंशन नहीं। खोलो। अपनी हैरत छुपाते उसे खोलने का इशारा किया और जैसे जैसे खाकी कागज़ फ्रेम पर से हट रहा था, बासित को अपने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। वही साहिर आंखें, वही बंजर इमारत, वही उदासी और वही पेंटिंग। उसके कदम बेख्तियार ही उस पेंटिंग की जानिब उठे थे जिसे आज से 2 दिन पहले वो उसी एग्जीबिशन में छोड़ आया था, सिर्फ उसके मुसव्विर की वजह से। आज वो उसके सामने थी। बासित ने इंतहाई एहतियात से उस पेंटिंग पर हाथ फेरा, उस पर अपना पहला लम्स छोड़ा था। ये पेंटिंग न जाने क्यों उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी, जैसे उसे उस दुश्मन जाँ को सामने बिठाकर बनाया गया हो। उसके लब न जाने क्यों आप ही आप मुस्कुरा उठे। ये बहुत खूबसूरत है सर। उसका पीए तारीफ़ किए बगैर न रह सका। बासित अपने ख्यालों से निकलता वापस हाल में लौटा था। यकीनन देखने से ही मालूम हो रहा है कि किसी माहिर फनकार ने फुर्सत में बैठकर बनाई है। इस पर बासित कुछ न बोला था, क्योंकि ये पेंटिंग तो उसे पसंद थी, मगर इसका मुसव्विर उसे एक आंख नहीं भाता था। इसे अभी यहीं रहने दो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके हुक्म पर वह एहतियात से पेंटिंग दीवार से लगातार सर हिलाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। बासित की निगाहें एक बार फिर उस पेंटिंग पर आ ठहरी थी जब उसे मोबाइल पर बजने वाली मैसेज टोन ने अपनी जानिब मतवज्जा किया। ये एक अननोन नंबर था। आई होप गिफ्ट पसंद आए कुछ लोगों को। मैसेज का मकसद वो लम्हों में समझा था और भेजने वाली को भी वो बखूबी जानता था। मैं अनजान लोगों से क्यों तोहफे कबूल करने का कायल नहीं। उसके खरे जवाब पर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, मगर 5 मिनट बाद फिर रिंगटोन बजी थी। यानी आप ये तोहफ़ा मुझे वापस भेजेंगे? नहीं, मैं इसकी कीमत भेजूंगा। प्लीज़ अपने अकाउंट की डिटेल सेंड करें। मैसेज टाइप करके सेंड करते उसने एक लम्हे भर के लिए भी नहीं सोचा था कि दूसरी जानिब बैठी उस पागल लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी। गैर इरादी तौर पर वह चंद लम्हे ही सही, मगर उसके जवाब का मुंतज़िर रहा था। मगर दूसरी जानिब से इस बार खामोशी के सिवा और कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। टीपिंग भारी काम के शरारे में मलबूस सर से पांव तक सजी संवरी वो किसी ख्वाब नगर की भटकी शहजादी ही मालूम हो रही थी। दिल की धड़कन कानों में धड़कती बखूबी महसूस कर रही थी। बाहर से आते असलान सप्तैन के दोस्तों के कहकहे और छेड़छाड़ सुनकर उसकी हथेलियां भीगने लगी थी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो होटल की एंट्रेंस के आगे मौजूद ऑडी में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। तकरीब का आगाज़ हो चुका था। कई मेहमान उनके इस्तकबाल के लिए रास्ते में मौजूद इंतज़ार कर रहे थे। उसी पल कार का दरवाज़ा खुला था। अखमासा ने किसी सहमी हुई चिड़िया की मानींद निगाहें उठाकर दरवाज़ा खोलने वाली शख्सियत को देखा था। दोनों की निगाहों का तसादुम बहुत अचानक मगर जानदार था। एक की आंखों में आने वाले वक्त के लिए ढेर सारे अंदेशे थे, तो दूसरे की आंखों में हमेशा की तरह एक ठहराव, एक फातेह की तरह आंखों में कमांड। मगर नहीं, आज उन स्याह आंखों में कुछ और भी था, जिसे महसूस करते अखमासा फ़ौरन अपनी निगाहें झुका गई। कैसी बेखुदी थी उन आंखों में, एक अजीब सी अपनायत। स्याह टक्सीडो में मलबूस अज़लान सप्तैन ने अपना दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। आज वो किसी को भी पागल कर देने की हद तक हसीन लग रही थी, जिसका बरमला इजहार उसने अपने दिल में किया था। अखमासा ने झिझकते हुए अपना हिनाई हाथ उसके मजबूत हाथ पर रखा तो चारों सू सीटियां और हूटिंग शुरू हो गई थी। असलान ने लबों पर नर्म मुस्कुराहट लिए अखमासा को एहतियात से कार से उतारा था और किसी शहनशाह की तरह अपनी मलिका को लिए बावकार तरीके से चलता आगे बढ़ गया। इतने लोगों को अपने गिर्द जमा देखकर अखमासा को घबराहट सी महसूस होने लगी थी, मगर अज़लान सप्तैन के हाथों में न जाने कैसी गर्मी और नरमी थी कि उसने चलते चलते बेख्तियार उसकी जानिब देखा था, मगर वो इर्द गिर्द शुगल करते दोस्तों की जानिब मतवज्जा नरमी से मुस्कुरा रहा था। क्या वो खुश था? क्या वो भी सब भूल कर आगे बढ़ना चाहता था? न जाने क्यों अखमासा के दिल में ये सवाल उठे थे। उसी पल अज़लान ने भी अपने बराबर में चलती अपनी मलिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। क्या कायनात थम गई थी? क्या वक्त रुक गया था, या वो दोनों ही खुद में खो गए थे? उस पल दोनों को ही अपना दिल अलग अंदाज में धड़कता महसूस हुआ था। दोनों ही के दिल में एक साथ शोर
یہ سب چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اخماسہ اپنی دل کی کیفیت سے گھبراتی سر جھکا گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے جھکے سر سے نظریں ہٹاتے اذلان بھی دوبارہ دوستوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اخماسہ کے دل کی دھڑکن اس وقت رکی جب اذلان اسے لیے ڈانس فلور کی جانب بڑھا تھا۔ اخماسہ نے خوفزدہ ہوتے اپنے قدم زمین پر جمائے تو اذلان نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ دو جھیل سی گہری آنکھیں اس وقت خوف کا شکار تھیں، یا اس کے ساتھ یہ لمحے گزارنا نہیں چاہتی تھیں۔ نہ جانے کیوں یہ سوال اذلان کے ذہن میں اٹھا تھا اور اسے فلور پر لاتے خود سے یکدم ہی قریب کر لیا۔ اخماسہ نے تھوک نگلتے اس کے سوال کرتی کچھ کھوجتی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ پورے ہال میں اس وقت اندھیرا چھایا تھا، سوائے ان کے ڈانس فلور کو جو دھیمی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ ہلکے میوزک کے سبب اذلان نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی یا میرے ساتھ یہ لمحے گوارا نہیں؟ وہ جو اتنے لوگوں کے درمیان اس کی قربت پر بوکھلا رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھاتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس پل اخماسہ کو ان نگاہوں میں سرد پن محسوس ہوا۔ اذلان سبتین اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اخماسہ اس کی سانسیں اپنے ماتھے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ بولو۔ اس کی خاموشی پر اذلان کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تو اخماسہ نے بے بسی سے اپنے لب کاٹتے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اپنے ٹھہرنے کی وجہ بتائی تھی۔ اذلان چند لمحے اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری تھی اور یکدم ہی میوزک کی بیٹ پر اسے لیے سلو موشن میں موو کرنے لگا۔ اس وقت اخماسہ تنویر کے چہرے کے تاثرات اتنے دلچسپ تھے کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا، کیونکہ وہ پاگل لڑکی اس کام میں بالکل کوری تھی اور اس کے ہر سٹیپ پر پہلے سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ مگر اخماسہ کے دل کی دھڑکن اس وقت رکی جب میوزک کے اختتام پر اذلان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر زمین سے اٹھاتے گول گھما دیا تھا۔ اخماسہ نے خوف کے مارے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پورا ہال اذلان سبتین کی اس حرکت پر سیٹیوں اور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اذلان کو خود احساس نہ ہوا تھا کہ یہ حرکت کیوں کی۔ تمہیں بالکل ڈانس نہیں آتا؟ اسے واپس نیچے اتارتے شریر سی سرگوشی کی۔ جی؟ اخماسہ کے چہرے پر اب تک ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس کے تاثرات دیکھتے وہ نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ اخماسہ اپنی بے وقوفی پر محض سر جھکا کر رہ گئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اذلان سبتین نے اسے اتنے لوگوں کے درمیان اٹھایا تھا اور اس نے بھی تو اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ اور پھر سٹیج پر پہنچنے تک جبران اور عائشہ نے پتہ نہیں کون کون سی رسمیں کی تھیں۔ بالآخر سائرہ بیگم اور عالیہ صاحبہ نے ہی اخماسہ کو سٹیج پر بٹھوایا تھا۔ اذلان، سارہ کی بارات پہنچنے والی ہوگی، تم کال تو کرو ذرا۔ اپنا آسمانی کامدار آنچل سنبھالتے عالیہ صاحبہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ جو اخماسہ کے پہلو میں ٹکنے جا رہا تھا ان کی بات پر سر ہلاتا موبائل نکالنے لگا، مگر جبران اسے روکیا تھا۔ تو بیٹھ بھابھی کے ساتھ، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ اسے آنکھ مار کر کہتا اسٹیج سے اتر گیا۔ اذلان نے ایک نظر پلٹ کر اس چاندی کی گڑیا کو دیکھا اور لب کا کونا دباتا اس کے برابر میں ہی ٹک گیا۔ اخماسہ غیر محسوس انداز میں خود میں سمٹی تھی۔ آس پاس اس کے دوست احباب آ کر مبارکباد دیتے بیٹھ کر اب ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ اذلان پہلو بدلتا ٹائی کی نوٹ ٹھیک کر کے ساتھ ساتھ اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا، جس نے ایک بار نگاہ ملانے کے بعد دوبارہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیمرے کی جانب دیکھ کر ایک مخصوص انداز میں مسکراتے اس نے بے اختیار ہی اس کی گود میں رکھا چوڑیوں سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اخماسہ کے وہم و گمان میں نہ تھا یہ شخص یوں سب کے سامنے اتنی بے باکی سے اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ اس کے چہرے کا رخ بے ساختہ ہی اس کی جانب مڑا تھا۔ اس بار وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ کون سے ہاتھ پر میرا نام لکھا ہے؟ ہلکا سا اس کے قریب جھکتے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ اخماسہ کی تحیر بھری آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری تھی۔ جی؟ وہ تو اس کی حرکت پر سن ہوئی بیٹھی تھی، کہاں اس کے سوال پر توجہ دیتی۔ میں نے سنا ہے دلہن اپنے دلہا کا نام اپنی ہتھیلی پر لکھواتی ہے۔ اس کے مدہوش کن انداز پر اخماسہ کا دل اس پر اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ بخوبی اسے کانوں میں دھڑکتا محسوس کر سکتی تھی۔ گال یکدم ہی سرخ پڑے تھے۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اذلان نے اس کی چھوٹی سی ہینا سے سجی ہتھیلی کھول کر اپنے سامنے کی۔ اخماسہ نے کسمسا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ وہ شاید بھول چکا تھا کہ دونوں اس وقت کہاں بیٹھے ہیں، مگر اخماسہ کو پوری طرح یاد تھا۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، تم نے میرا نام نہیں لکھوایا؟ اس کی بات نظر انداز کرتے اذلان نے سیریس لہجے میں اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ تھوک نگلتی سامنے کیمرہ مینس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، پلیز ابھی چھوڑ دیں، نرم آواز میں التجا کی تھی۔ اخماسہ، اگر آج رات مجھے تمہاری ہتھیلی پر اپنا نام نہ ملا نا تو سمجھ لینا خیر نہیں تمہاری۔ اس نے لہجے میں وارننگ لیے اس کی مورت جیسی شکل کو دیکھا تھا اور اپنی دونوں ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ آہستہ سے دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دھمکی پر وہ اندر تک سہم اٹھی تھی۔ بے خیالی میں ہی اسے خود سے دور اپنے دوستوں کی جانب بڑھتا دیکھتی رہی۔
یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ مہندی والی نے اذلان سبطین اس کے ہاتھ پر لکھا بھی تھا یا نہیں۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوٹل کے کوریڈور کے آخر میں کھڑا شیشے کے پار بنے سوئمنگ پول کو گھور رہا تھا، جب آنکھوں کے سامنے اس کا سرخ شرارے میں ملبوس چاندی سا سراپا چھم سے سوئمنگ پول کے پانی میں اتر آیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سائرہ بیگم کے کسی کام سے ڈریسنگ روم پہ گیا تھا، جہاں وہ دشمن جاں بیٹھی تھی۔ اپنی کسی دوست کی بات پر کھلکھلاتی دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ چہرے پر جہاں بھر کا اطمینان لیے ساری خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہر فکر سے بیگانہ سارہ سبطین، جو ہمیشہ سے اس کے دل کے قریب رہی تھی، آج اپنے من پسند شخص کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ کے لیے بیگانی ہو رہی تھی۔ اس کے اندر یکدم ہی قفز بڑھنے لگا اور ہر چیز بھلائے وہ یہاں آ کھڑا ہوا۔ ہاں، نہیں تھا اس میں اتنا ظرف کہ اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ لیتا۔ ہیف سماد ہارون تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور سر جھٹکتے کوٹ کی جیب میں رکھا موبائل نکال کر کان سے لگا گیا، جو کب سے مسلسل بج رہا تھا۔ ہاں جبران، بولو، کہاں ہے تو؟ ہم لوگ روم نمبر 208 میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو فوراً پہنچ۔ جبران کی سنجیدہ آواز پر اس کی چھٹی حس نے اسے یکدم ہی الرٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ تو بس پہنچ فوراً۔ ضماد کال کاٹتا لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کمرے تک پہنچا تھا۔ اس کے نوک کرنے پر فوراً دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے بے چینی سے ٹہلتے اذلان سبطین کو دیکھا، جو مسلسل کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ڈیم اٹ! موبائل بیڈ پر پھینکتے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر رہ گیا۔ اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھتے ضماد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جبران سے پوچھا۔ وہ خود اپنی جگہ پریشان کھڑا تھا۔ تم دونوں میں سے کوئی کچھ بولے گا؟ یہاں کیوں موجود ہو؟ بارات کسی بھی وقت آنے والی ہوگی۔ اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے بے چینی سے ان سے استفسار کیا۔ اس وقت رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ فائق کال پک نہیں کر رہا، جبران نے ہی کہنا شروع کیا۔ تو ضماد نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ راستے میں ہوگا، فون کی جانب دھیان نہیں گیا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ ضماد کی بات پر اذلان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گھر بند پڑا ہے اس کا۔ اس بار جواب اذلان سبطین کی جانب سے آیا تھا، اور اس کا لہجہ اتنا تلخ اور زخمی تھا کہ ضماد چند لمحوں کے لیے بول ہی نہ سکا کچھ۔ جو دوست بارات کے ساتھ آ رہے تھے کہہ رہے ہیں شام سے فائق کے گھر پر تالا پڑا ہے اور چوکیدار بھی غائب ہے۔ جبران کی آواز کسی بم کی طرح ضماد پر گری تھی۔ اس کی نگاہیں اذلان کی سمت اٹھیں، جو سرخ آنکھیں لیے جبڑے بھینچے بیٹھا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا فائق احمد، اس کا بچپن کا دوست، اسے یوں زمانے بھر کے سامنے رسوا کرنے جا رہا تھا، اور سارہ سبطین جس سے وہ محبت کے دعوے کرتا تھا، اسے کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ کون سا انتقام لینے جا رہا تھا؟ کیا جھوٹ تھا وہ سب؟ وہ محبت، وہ خلوص، وہ دوستی؟ وہ جا کر کیا منہ دکھائے گا اپنی بہن کو؟ کیا وضاحت دے گا کہ جس کے لیے سجی سوری بیٹھی ہے وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اذلان؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، شاید وہ کسی مشکل میں ہو۔ فائق ایسا نہیں ہے۔ ضماد ہر چیز بھلائے اپنے رقیب کے حق میں بول پڑا تھا، کیونکہ یہ معاملہ اس کے دوست، اس کے ماموں اور اس لڑکی کی عزت کا تھا جسے ہر حال میں اس نے چاہا تھا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں پہنچا اب تک؟ کیا کہوں میں سارہ سے جا کر؟ بتا۔ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارتے وہ گرج اٹھا۔ اس کی حالت اس وقت کسی زخمی شیر کی سی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایک بار مجھے اور جبران کو خود اس کے گھر جانا چاہیے۔ ضماد نے نظریں چراتے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں اذلان، ضماد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے فائق پر وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اذلان کچھ نہ بولا اور اپنا سر تھامتا وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ اس کے جگر کے ٹکڑے کا تھا۔ وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کمرے سے نکلتے اذلان سبطین کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی تھی۔ اس نے نظریں تیرچھی کر کے ایک نظر موبائل اسکرین کی سمت دیکھا، جہاں فائق احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ لمحے کی بھی تاخیر کیے اس نے وہ میسج کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ پیروں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، اپنے سے فریب کھانا کیسا ہوتا ہے۔ کس کا میسج ہے؟ جبران اس کے تاثرات کو دیکھتا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اذلان نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ جس پر بہت فخر تھا ہمیں، جو کبھی ہمارا دوست ہوا کرتا تھا، آج سرعام پیٹھ پر خنجر مار کر بھاگ گیا ہے۔ اذلان کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا تھا۔ جبران کے ساتھ ضماد بھی بے یقینی میں گھرا کھڑا رہ گیا۔ جبران نے اذلان سے موبائل لے کر وہ میسج پڑھنا شروع کیا۔ اذلان، میں تیرا اور سارہ کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کیا مقصد ہے اس میسج کا اور کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ اذلان نے ایک پرتپش نگاہ بے یقین کھڑے جبران پر ڈالی۔ وہ بھی اب تک سکتے کسی کیفیت میں تھا، ضماد ہارون کی طرح۔ تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی نیت میں شروع سے کھوٹ تھا۔
تنفر سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ کوریڈور عبور کرتے ان کی پہلی نگاہ سبطین صاحب اور عالیہ صاحبہ کی پر پڑی جو اسی جانب آ رہے تھے۔ اذلان کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا قیامت گزرنے والی تھی چند ہی لمحوں میں اس کے خاندان پر۔ اذلان، کہاں تھے تم لوگ؟ 11:15 ہو گئے ہیں، فائق سے بات کرو، کب تک پہنچ رہے ہیں وہ لوگ؟ عالیہ صاحبہ متفکر انداز میں بولی تھی، کیونکہ کئی مہمان ان سے پوچھ چکے تھے۔ جبران اور جماعت نے بے بسی سے ایک دوسرے کو پھر اذلان کو دیکھا، جو اس وقت نہ جانے کون سی قیامتوں سے گزر رہا تھا۔ بارات نہیں آ رہی، فائق احمد ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ چکا ہے۔ اذلان سبطین کی گھمبیر پتھریلی آواز کوریڈور میں گونجی تھی اور ماحول پر ایک سناٹا طاری کر گئی۔ وہ دونوں ساکت کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ کیا بول گیا تھا وہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب باہر انتظار کر رہے ہیں بارات کا۔ اذلان کو اس وقت اپنی ماں کے لہجے میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ سبطین صاحب وہ اب تک بے یقین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو تک رہے تھے۔ اس وقت ان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ سچ ہے ماما، اس گھٹیا انسان کا میسج آیا مجھے۔ جبڑے بھینچتے میسج ان کی نگاہوں کے سامنے کیا تو سبطین صاحب کا وجود صدمے کے مارے یکدم ہی لڑکھڑایا تھا۔ بابا، ماموں، اذلان اور جماعت دونوں فوراً ان کی جانب لپکے اور مضبوطی سے تھام گئے۔ عالیہ صاحبہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے تھے۔ ان کی حالت بھی سبطین صاحب سے مختلف نہ تھی۔ ہم کیا جواب دیں گے سارہ کو؟ میری بچی دلہن بنی اس شخص کی منتظر ہے، اذلان کچھ کرو۔ ارے بھائی کیا بات ہے؟ سارے کیوں جمع ہو یہاں؟ بیٹے کی رہنمائی میں قریب آتی سائرہ بیگم نے استفسار کیا، مگر جواب کسی کی بھی جانب سے نہ آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اور سبطین کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے زرد کیوں پڑ رہے ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے سبطین صاحب کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھا جو اب بھی بیٹے اور بھانجے کے حصار میں تھے۔ عالیہ صاحبہ نے سسکتے ہوئے انہیں تمام رودات بتائی تو وہ خود حیران پریشان انہیں اپنے آپ سے لگا گئیں۔ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکل سے اتنا سیدھا اور شریف دکھنے والا لڑکا ایسا نکلے گا۔ اذلان نے اتنی زور سے جبڑے بھینچے تھے کہ اس کی گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اس کے خاندان پر قیامت توڑنے والا شخص نہ جانے کہاں دندناتا پھر رہا تھا، اور وہ لوگ یہاں کس صدمے سے دوچار تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں فائق احمد، تم پر ایک ایک سانس تنگ نہ کر دی تو میرا نام بھی اذلان سبطین نہیں۔ خود سے عہد کرتا باپ کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ ابھی اس صدمے سے اس کی پھول سی گڑیا کو بھی گزرنا تھا، جس نے اس کمزرف شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر نہیں، وہ اپنی بہن کو یوں اس گھٹیا شخص کے لیے اس دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بس بابا، سنبھالیں خود کو پلیز، یہ وقت سچویشن فیس کرنے کا ہے۔ فائق احمد دنیا کا آخری شخص نہیں تھا میری بہن کے لیے۔ اس کے اٹل انداز پر عالیہ صاحبہ نے پریشانی سے سائرہ بیگم اور سبطین صاحب کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سبطین صاحب نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سارہ کو میں اب واپس گھر لے کر جا رہا ہوں، مجھے نہیں پرواہ کہ لوگ کیا باتیں بنائیں گے پیچھے سے۔ ان کا ہاتھ چھوڑتا قدم آگے بڑھانے لگا۔ سب سکتے کی کیفیت میں کھڑے تھے جب جماعت ہارون کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ میں سارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے پلٹ کر جماعت کی جانب دیکھا۔ صرف وہ ہی نہیں، تمام افراد ششتر کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ جماعت آنکھوں میں بلا کا اعتماد لیے کھڑا ان سب کی آنکھوں کا مفہوم بخوبی سمجھ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ عالیہ صاحبہ اپنی حیرانی چھپا نہیں سکی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے یہ مامی۔ ان کا ہاتھ تھامتے ایک نظر اذلان اور سبطین صاحب کو دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں، ایسے مجبوری کے رشتے زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ اذلان اس کے خلوص کو دل سے مانتا تھا، مگر یہ اس کی بہن کی زندگی کا معاملہ تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس فیصلے پر غور کریں، اور اگر ماموں اور ماما آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں آج اور ابھی سارہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ اخماسہ، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گولڈن اور سرخ لباس میں ملبوس دلہن بنی بیٹھی سارہ نے اپنے لب کاٹتے برابر میں بیٹھی اخماسہ کو اپنی اندرونی کیفیت بتائی۔ اخماسہ اسٹیج سے اٹھ کر سیدھا اس کے پاس ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ بھی تھک چکی تھی۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ فائق بھائی کا سوچ کر۔ لبوں پر نرم مسکان لیے اسے چھیڑا۔ سارہ نے بے بسی سے مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ آ کر نارمل کر دیں گے ہارٹ بیٹ۔ اس کی بندیاں ٹھیک کرتے کندھے پر تھپکی دی تو سارہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنا ٹی پنک بھاری کام کا دوپٹہ سر سے اتار کر دائیں کندھے پر ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بے داغ سراہی دار گردن میں موجود وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی متفقہ رائے تھی کہ اخماسہ باقی کا سارا فنکشن سارہ کی سہیلی کے طور پر گزارے گی۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے یہاں بس میں ہی دلہن ہوں۔ تم بھی میرے بھائی کی دلہن ہو۔ اس کے جتانے پر اخماسہ کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ بھلا یہ کوئی بھولنے والی بات تھی؟
اچھا بتاؤ نا اغماسا، تمہارا دل بھی میری طرح دھڑک رہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ اغماسا نے سٹ پٹاتے ہوئے اس سے ہاتھ چھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر سارا کی دوستیں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اغماسا نے سکھ کا سانس بھرتے ان باتونی لڑکیوں کو دیکھا۔ اسے یقین تھا یہ لوگ مکمل طور پر سارا کی توجہ کا رخ پلٹ دیں گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی کھلکھلاہٹوں میں سارا کی دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک کے اپنے قصے اور شرارتیں اغماسا کو بتا رہی تھیں۔ سارا نے زیادہ تر اپنے بچپن کے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، یونی سے بس چند ایک ہی اچھے دوست شامل ہوئے تھے۔ جب ہی دروازے پر دستک دیتے عالیہ صاحبہ اور اذلان ایک کزن اور مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اغماسا کی نگاہیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھیں۔ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں اور بھینچے جبڑے لیے اس وقت وہ اپنے ضبط کا امتحان ہی تو لے رہا تھا۔ اغماسا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھیں، مگر اذلان سبطین نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ وہ لب کاٹتی سر جھکا گئی۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ یہ شخص اسے دیکھے؟ آپ سب سر سے دوپٹہ اوڑھ لیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ عالیہ صاحبہ کی رندھی ہوئی آواز پر سب ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ بارات کے آنے سے پہلے کون سا نکاح؟ ارے لیکن بارات تو آئی نہیں ابھی تک آنٹی۔ سارا کی ایک دوست نے حیرانگی کا اظہار کیا تو سارا اور اغماسا دونوں نے ناسمجھی سے عالیہ صاحبہ اور اذلان کو دیکھا، جو مولوی صاحب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی سارا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سارا اور اغماسا دونوں کی نگاہیں اذلان کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھیں، جو بالکل بھی نارمل نہ تھے۔ اغماسا نے ایک نگاہ عالیہ صاحبہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی گریا سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا دل بہت ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ یا اللہ سب خیر ہو۔ بھائی کیا بات ہے؟ سارا نے اس کی جانب دیکھتے مدھم آواز میں پوچھا تھا۔ اذلان نے لب بھینچتے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا، جہاں ڈھیر سارے اندیشے جگہ بنا چکے تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اس پر سے نگاہ ہٹاتے مولوی صاحب کو اشارہ کیا تھا۔ سارا سبطین ولد سبطین علی، کیا آپ کو زماد ہارون ولد ہارون رفیق؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا کو لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ یہی کچھ حال اغماسا کا بھی ہوا تھا۔ وہ دونوں بے یقینی سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھیں، مگر اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا کہ سارا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا بھائی، اس کا غرور، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا، اس کے دل کی اولین خواہش پوری کرنے جا رہا تھا آج، تو پھر ان آنکھوں میں خوشی کی جگہ شکست کیوں تھی؟ کیوں آج وہ اتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا؟ اور فائق احمد کہاں تھا؟ وہ یہ زماد ہارون کہاں سے بیچ میں آ گیا تھا؟ مگر اس پل اذلان سبطین کی آنکھوں میں موجود التجا سارا سبطین کو ہر چیز بھلا گئی تھی۔ وہ محبت بھی جس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اور مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اقرار کرتی گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک لڑی نکلی تھی۔ آس پاس ہوتی چہمگوئیوں سے بے پرواہ وہ نم آنکھیں لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے شکست سے ماند پڑ رہی تھیں، اب بہن کے بخشے مان سے چمک رہی تھیں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ فائق احمد کہاں ہے، اس کی جگہ زماد ہارون کیوں بیٹھا ہے۔ سارا سبطین نے بس اپنے برابر میں بیٹھے بھائی کو دیکھا تھا، جسے آج اس کی ضرورت تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ آج وہ مر بھی جاتی تو کم تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سبطین ہاؤس میں آج جہاں بیٹی کی رخصتی ہونی تھی اور ان کی بہو نے تمام رسموں کے بعد اس آشیانے میں اذلان سبطین کی زندگی میں قدم رکھنا تھا، جہاں خوشیاں چہار سو بکھرنی تھی، آج وہاں خاموشی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اغماسا تنویر اذلان سبطین کی زندگی اور اس گھر میں رخصت ہو کر تو آ گئی تھی، مگر بہت خاموشی سے۔ نہ گھر میں خوشی کے گیت بجے تھے، نہ کسی کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھیں، نہ کوئی رسم ہوئی تھی۔ اس وقت جب اسے اپنے شوہر کے کمرے میں اس کی سیج پر اس کا منتظر ہونا چاہیے تھا، وہ سارا سبطین کے کمرے میں اس کے سرہانے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی پیاری دوست آج جس غم سے گزری تھی وہ بہت بڑا تھا۔ اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گئی۔ جب عالیہ صاحبہ نے اسے تمام رودات سنائی تو وہ کئی لمحے سن کھڑی رہ گئی۔ بے یقینی تھی۔ فائق احمد، سارا سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص، اسے شادی کے دن چھوڑ گیا تھا؟ کیوں؟ کیا اس دنیا میں کسی کو وفا کا صلہ نہیں ملنا تھا؟ کیا ہر کسی کے حصے میں نارسائی آنی تھی؟ اغماسا، عالیہ صاحبہ کی آواز پر آنسو صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ سائرہ بیگم بھی کھڑی تھی۔ چلو بیٹا، آؤ ہم کمرے میں چھوڑ آئیں تمہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ قریب آتے نرمی سے بولی، مگر وہ لب کاٹتی سر واپس جھکا گئی۔ آنٹی کیا میں آج سارا کے پاس؟ بیٹا، سارا کو تو اب صبح ہی ہوش آئے گا، انجیکشن کے اثر میں ہے وہ، اور ہم ہیں یہاں اس کے پاس۔ اذلان انتظار کر رہا ہوگا، سارہ بیگم نے اس کی پیٹھ تھپکتے سمجھایا۔ اغماسا کو نہ جانے کیوں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کیوں منتظر ہوگا اس کا؟ عالیہ صاحبہ نے اس کے آنسو ٹیشو سے صاف کر کے دوپٹہ سر پر اڑا دیا۔ ان دونوں کی ہمراہی میں اذلان سبطین کے کمرے کی جانب اٹھتا ہر قدم من بھر کا محسوس ہو رہا تھا۔
اس راستے کو طے کرنے کے بعد واپسی کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی اور اب اس کے کمرے کی بھی حصے دار بننے جا رہی تھی۔ کیا وہ دل سے قبول کرے گا اسے؟ کمرے کی دہلیز پر آ کر ٹھہرتے عالیہ صاحبہ نے دروازہ واں کیا تو گلابوں کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس بھری اور سائرہ بیگم کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھا گئی، مگر اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جب وہ سارہ کی مائیوں والے دن یہاں آئی تھی، مگر آج وہ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جسے سجایا نہ گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا اس کمرے کی ہر چیز اس کا استقبال کر رہی ہو۔ اخمازہ کی نگاہیں کنگ سائز بیڈ پر جا ٹھہریں۔ سیاہ سلک کی چادر پر بکھری گلاب کی پتیوں کو دیکھتے اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اپنا سرخ پڑتا چہرہ جھکاتی عالیہ صاحبہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لوگ اسے بیڈ پر بٹھاتی کچھ ہدایات، کچھ تسلیاں اور کچھ نرم باتیں کرتی ماتھا چوم کر باہر نکل گئی تھی، مگر اخمازہ وہ بس خالی الذہنی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اسے تو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو مٹھیوں میں بھینچتے ارد گرد کی سجاوٹ دیکھنے لگی۔ سوچ کے تمام ڈوریں بس ایک شخص سے جڑی تھیں جو اس وقت نہ جانے کہاں تھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کبھی اس کی دلی آرزو تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ سے اس کے دل میں بسی تھی۔ جماد ہارون نے اگر کسی کو چاہا تھا تو وہ صرف سارہ سبتین تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا تھا، مگر جب اسے سارہ سبتین کے دل کا راز معلوم ہوا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیا فائدہ تھا اس شخص کی تمنا کرنا جو سرے سے اس کا تھا ہی نہیں؟ خود پر ضبط کی بیڑیاں ڈالے وہ اس کی شادی تک میں شرکت کرنے آ گیا تھا، مگر کیا معلوم تھا وہ فائق احمد کے نہیں بلکہ اسی کے نصیب میں تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے چاہا ضرور تھا مگر کبھی بددعا نہیں دی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس وقت عجیب ہی کیفیت سے دو چار تھا۔ وہ اسے چاہتا تھا مگر جس طرح وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت سارہ سبتین کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی۔ کبھی اس نے بھی یہ درد محسوس کیا تھا کہ اپنی محبت سے دور جانا کیسا ہوتا ہے، مگر جب اس نے نکاح کے لیے سٹینڈ لیا اس وقت ذہن میں سبتین صاحب اور اذلان کی عزت اور مان تھا، کیونکہ دل کی سننا وہ چھوڑ چکا تھا اور یہ مان اسے ہی رکھنا تھا۔ دور کہیں مسجد کے اسپیکر پر فجر کی اذانیں گونج رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے دور نکل گیا تھا، مگر سڑکوں پر بے مقصد ڈرائیونگ کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ آج کا سارا دن جن کرائسس میں گزرا تھا اسے ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے ہر ایک کو وقت لگنا تھا، خاص طور پر جماد اور سارہ کو۔ ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کرتے اپنا سیاہ کوٹ کندھے پر ڈالتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پورے گھر میں ایک خاموشی سی طاری تھی۔ اس کے قدموں کی آواز بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ دروازے کا نوب گھماتے کمرے میں داخل ہوا تو ایک پل کے لیے اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا آج اس کا ولیمہ بھی تھا۔ آج اس کے کمرے کے حصے دار تمام حقوق کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مسحور کن گلابوں سے سجے کمرے میں وہ پری پہ کر اس کے بیڈ پر نیم دراز محو خواب تھی۔ اذلان دروازہ آہستہ سے بند کرتا وہیں پشت ٹکائے اپنے سجے کمرے اور اس کے نئے مکین کو دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ گود میں اور دوسرا ہاتھ سائیڈ میں پڑا تھا، جبکہ سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے غیر آرام دہ انداز میں شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ کوٹ وہیں رکھے کاؤچ کے سرے پر ڈالتا بے خود انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا وہ اس کے منتظر تھی؟ اس سوچ کے آتے ہی نہ جانے کیوں دل الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ لبوں تلے ایک نرم مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی جو کسی بھی فکر اور پریشانی سے پاک تھی۔ اسے اپنے سامنے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر اذلان سبتین کو اپنی تھکن ہوا میں زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ اعصاب پر ایک خوشگوار اثر پڑا تھا۔ بیڈ کے سرے سے ہی اغمازہ کا بھاری کام کا دوپٹہ ہٹاتے اس کے نزدیک براجمان ہو گیا۔ جیولری اور میک اپ نے اس لڑکی کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ اس کو تکتے اذلان نے بے اختیار ہی سوچا، مگر جو چیز اسے اس لڑکی کی سب سے زیادہ پسند تھی وہ اس کی گھنگریالے لچھے اور گردن پر موجود تل تھا، مگر اس وقت وہ دونوں ہی اس سے چھپے تھے۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، مگر پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ٹکے دوپٹے سے پنس نکالنے لگا۔ اخمازہ نے یکدم ہی کراہ کر نیند میں رخ بدلا تھا۔ اذلان کے ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ شاید پن کی وجہ سے اس کے بال بچھے تھے، مگر اگلے لمحے وہ دوبارہ اپنے سابقہ عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ اخمازہ کو نیند میں ہی اپنے سر پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو مندی مندی آنکھوں سے اپنے قریب بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں اس وقت اسی پر تھیں۔ اخمازہ نے چند لمحے اس ساحر کی آنکھوں میں ناسمجھی سے دیکھا، مگر جب احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں حقیقت تھی وہ یکدم سٹپٹاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اذلان اپنے ہاتھ پیچھے کرتا اب اس کے حواس باختہ تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اخمازہ نے پیچھے سرکتے 2-3 بار پلکیں جھپکائی تھیں۔ ذہن کے پردے پر کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر گھوم گیا تھا
جب وہ عالیہ صاحبہ اور سائرہ بیگم کے ساتھ اذلان سبتین کے اس سجے ہوئے کمرے میں آئی تھی اور اب وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کتاب چہرہ کا یہ اسپیشل ناول اب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ اس کو ہارڈ بک فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جلدی سے رابطہ کیجیے کتاب نگری کے آفیشیل نمبر پر۔ کتاب نگری کا آفیشیل نمبر ہے 033575000595۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔